अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 14 और सूरत हिजर। रुबमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रु लौ कानू मुस्लिमीन, वो वक्त भी होगा काफिर अपने मुसलमान होने की आरजू करेंगे। ऐसा है कि ये रुबमा का जो आया है ना, ये यानी कभी कभी अक्सर औकात के लिए आता है कि तमन्ना करेंगे, आरज़ू करेंगे। किस बात की करेंगे? काफिर लोग तमन्ना करेंगे। और ये कब होगा? ये दुनिया में भी हो सकता है, मुसलमानों की जिंदगी की खुशियां देखकर, उनका अमन देखकर, और मौत के वक्त भी हो सकता है कि जब मौत के वक्त फरिश्ते देख लेंगे तो अजाब के, तो उस वक्त भी कहेंगे कि काश हम ईमान ले आए होते। तो या जब कब्र में मुनकर और नकीर आएंगे, उनसे उनको जहन्नम का घर दिखाएंगे, तो उस वक्त ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हम मुसलमान होते तो हम जन्नत का वो घर हासिल करते। और ये एक और इसका आता है कि क्यामत के दिन होगा, क्यामत की घड़ी आते ही ना, सूरत अनाम में भी आया है, तो जहन्नम लाई जाएगी ना, 70,000 फरिश्ते लेकर आएंगे, तो उस वक्त फिर ये कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते। और एक और मुकाम होगा जब अहले ईमान जन्नत में दाखिल होंगे, तो इनके दिल में शदीद हसरत होगी कि ये कामयाबी के रास्ते पर हम भी ना इस जन्नत में जाते हैं। और एक इसकी और इसकी जो तफसीर है जहन्नम में, तो आपको पता है ना कि अहले ईमान कलमा गो भी जहन्नम में चले जाएंगे, फिर अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जब इनको जहन्नम से निकाला जाएगा ना, तो उस वक्त ये ख्वाहिश करेंगे ना कि काश हम भी मुसलमान होते, तो आज हम भी ना जो गलतियां की थी उसकी सजा भुगतने के बाद हम यहाँ से निकल गए होते। आप इन्हें खाता, नफा उठाता और झूठी उम्मीदों पर मशगूल होता, छोड़ दीजिए, ये खुद अभी जान लेंगे। तो ये आयत नंबर 3 पे मैं अभी आई हूँ। तो छोड़ देने से मुराद क्या है कि जो मर्जी इनकी करें, दुनिया में इंसान एक के बाद एक तमन्ना करता रहता है ना, एक उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती तो दूसरी आ जाती है। तो ये क्या जान लेंगे कि ये जिंदगी जो थी ना, ये ख्वाहिशात के लिए नहीं थी, तमन्नाओं को पूरा करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि इसमें ये खेती थी कि इसमें रह के हम आखिरत के लिए कुछ ना कुछ कमाते। किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए मुकर्रा यानी मुकर्रा एक लिखा हुआ वक्त था। तो जिस तरह कौमों के, जिस तरह अनफरादी मौत होती है ना, इस तरह ही कौमों की भी मौतें होती हैं। तो अल्लाह ताला की किताब में लिखा हुआ है कि जिस तरह बंदे मरते हैं, इसी तरह अकवाम भी जब अजाब आते हैं ना, एक तो उसके साथ और फिर अरूजो जवाल की तरफ भी इशारा है। तो अल्लाह ताला कुछ भी भूला हुआ नहीं है। आयत नंबर 5 पे चलते हैं। कोई ग्रोह अपनी मौत से ना आगे बढ़ता है ना पीछे रहता है। तो अल्लाह ताला के फैसले अपने मुकर्रर वक्त पर होकर रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते। इवन जब बंदे की मौत का वक्त होता है तो फरिश्ते बहुत पहले वहां आ जाते हैं, अपने टाइम से पहले, और जिस टाइम पे उसकी रूह कब्ज करनी होती है उसी टाइम पे करते हैं। आयत नंबर 6, उन्होंने कहा, ए वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया, यकीनन तू कोई दीवाना है। तो यहाँ मुराद कौन है? ये मक्का वाले रसूलुल्लाह सल्लम से कहते थे, और जिक्र से मुराद जो है ये कुरान है। तो अगर तू सच्चा है तो हमारे पास, हाँ, अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता? हम फरिश्तों को हक के साथ उतारते हैं, उस वक्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। तो अब फिर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो रसूल सल्लम को हक के साथ उतारा था, तो फरिश्तों का मुतालबा कर रहे हैं, तो फरिश्ते हक के साथ उतरते हैं। इससे मुराद क्या है? यानी फरिश्ता या तो वही लेकर आता है या अजाब लेकर आता है। आयत नंबर 9 पे चलते हैं। हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो यानी ये कुरान जो है ना, ना नहनु नज़्ज़लना कुरान व इन्ना लहू हाफिज़ून। तो अल्लाह ताला ने कुरान को यानी कि 2 बार आपको पता है कि उतरा। एक बार लोहे महफूज से दुनियावी बैतुल इज्जत पर अल्लाह ताला ने 27वीं की रात रमजान में ही उतारा था। दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ये थोड़ा थोड़ा करके
اتارا. تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا, اور انزلنا انزلنا انزال جو ہوتا ہے ایک ہی بار کسی جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کو اتارنا. تو یہ قرآن جو ہے 610 عیسوی میں اترنا شروع ہوا, تو یہ قرآن 632 میں مکمل ہوا, تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نا جو پہلی جتنی کتابیں آئی پہلے کے انبیاء پر, ان میں کچھ نہ کچھ ردل بوتل ہوتا رہا. یہ قرآن پریزرو اور پروٹیکٹیو ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری کا جو ہے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. آیت نمبر 10, ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے. تو اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے رہے ہیں, اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک آپ کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا, آپ کا انکار نہیں کیا جا رہا. تو آپ سے پہلے بھی جتنی آئے ہیں رسول, ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو انکار کے طریقے ان کے کیا ہوتے تھے؟ ایک تو صاف انکار کرتے تھے, یا پھر مذاق اڑاتے تھے. مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ جو کسی چیز کو بہت ہلکی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں, گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچایا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہم اسی طرح نا ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں, ایسے خیال ڈال دیتے ہیں کہ جو مذاق کرتے ہیں تو پھر اپنا ہی اس میں وہ نقصان کرتے ہیں. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے, اور یقیناً اگلوں کا گزرا ہوا طریقہ ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں, تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے, بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ آیت نمبر 15 کا بھی میں نے کیا ہے. تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے معجزے بھی دکھا دینا, یہ پھر بھی بات کو نہیں مانیں گے, کہیں گے کہ ہمارے اوپر نا جادو کیا گیا ہے, ہمیں ہپناٹزم کیا گیا ہے, مدہوش کیا گیا ہے. اصل میں یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا. اب ستارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا, برج بنائے, بڑے بڑے ستاروں کے خوبصورت نظارے ہیں, زمین پر روشنی دیتے ہیں, اور صحرا میں اور ریگستانوں میں رات کو جانے کے لیے یہ راستے بھی ہیں. اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں یہ کلاک بھی ہوا کرتے تھے ستاروں کے ساتھ, وہ رات کا ٹائم بھی نوٹ کیا کرتے تھے. اور قرآن میں ستاروں کے 3 فائدے بتائے گئے ہیں. ایک تو آسمانوں کی خوبصورتی ہے, اور دوسرا یہ راستے کی ہدایت کے لیے, اور تیسرا سورۃ ملک میں آتا ہے کہ شیطان جب کچھ سن لینے جاتے ہیں تو ان کو اوپر مار کے ان کے اوپر بگایا جاتا ہے. تو آئی تھنک اگلی آیت میں آ رہا بھی ہے, آیت نمبر ہاں, یہ برج بنائے. برج سے نا کچھ کہتے ہیں راستے جو پورٹلز ہوتے ہیں نا آج کل, کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر راستے ہیں اوپر جانے کے, اس کو وہ بھی بتاتے ہیں. آیت نمبر 16 کی ابھی آیت نمبر 17 پہ, اور اسے ہر مردہ شیطان سے محفوظ رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا. تو قرآن کے ذریعے نا شیطان کے نزول سے پہلے شیطان اوپر جاتے تھے اور سن گن لے آتے تھے. ہاں, مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دیکھتا ہوا شعلہ لگتا ہے. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر گھڑنے والے پہاڑ ڈال دیے. اس میں ہم نے ہر چیز ایک کھلی تعداد سے اگا دی ہے, اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں, اور جنہیں تم روزی والے نہیں ہو, یعنی تم روزی لینے والے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزیاں بھی اسی زمین کے اندر رکھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو کچھ بھی کیا, غلہ پانی جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا, اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے رکھا ہے, اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی, اور جو تم روزی والے نہیں پانے والے نہیں تھے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہے, اور ہم ہر چیز کے اس مقررہ اندازے پر اس کو اتارتے ہیں. تو مال کے محافظ یعنی خزانچی کو اللہ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے. تو انسان جب سے دنیا میں آیا, جب سے دنیا بنی ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اللہ کی مخلوق بڑھتی جا رہی ہے, اللہ کے خزانے جو ہے ختم نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ زمین سے سمندروں سے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے کہ ہم, اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم راضی رہیں, اور ہم
اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یہ 22 آیت میں نے ابھی پڑھی، اب اگلی 23 آیت آ رہی ہے۔ اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی آخرت کے وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ ہوائیں جو چلتی ہیں سارا کام کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر جو بھی رد و بدل ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، جتنی زمین اپنی جو خزانے دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے وارث جو ہے نا ہم ہی ہوں گے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، انسان کے سب پاس جو کچھ ہے نا، انسان چھوڑ جائے گا، موت کا وقت آئے گا، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، اور یہ دنیا آخر میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میرے پاس جو کچھ ہے تو اس کے اوپر ہم نا ایمان لائیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گاڑے کی تھی پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کی تخلیق کس سے کی۔ سلسال کہتے ہیں خشک بجنے والی مٹی سے، مسنون کے دو مطلب ہوتے ہیں، بدلا ہوا جو ایک مادہ ہوتا ہے جو کسی چیز میں ڈھالا جا سکے۔ تو ایک جگہ آتا ہے تراب بھی آتا ہے، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ تین آتا ہے مٹی جو پانی میں بھیگ جائے، حمان کے بھی لفظ آتے ہیں جو کافی عرصہ تک مٹی پانی میں بھیگی رہے۔ مسنون وہ مٹی ہوتی جب سڑ کر اس میں بو پیدا ہو جائے۔ سلسال جب اس کی شیپ جو ہے نا بن جائے، سیاہ اور بدبو دار ہو جائے۔ تو کمار جب برتن بناتا ہے تو یہ سارے جو اس کے پروسیجر ہوتے ہیں اس سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے انسان سے پہلے ہم نے جن کو نا جان کو بنایا، اور اس کو ہم نے نا آگ کی لپٹ سے بنایا تھا۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی خاکی مخلوق اور ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی ناری مخلوق، آگ سے پیدا کیا۔ تو اب یہ ایسا ہے کہ یہ اسی لیے دھوئیں کی وہ اس کی ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اپنی فارم بھی چینج کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جلدی پہنچ بھی سکتے ہیں۔ آیت نمبر 28 پہ چلتے ہیں۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک انسان کو خمیر کی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کی شمولیت سے انکار کر دیا۔ اور سورۃ بقرہ میں ہم اس کے اوپر تفسیر سے کر چکے ہیں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین میں ہو گیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں تو یہ مٹی سے بنا ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ وہ بولا میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا اب تو بحیثیت سے نکل جا، کیونکہ تو اب راندہ درگاہ ہے، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ میں لوگوں کو دوبارہ کھڑے کیے جانے کے دن تک۔ یہ آیت نمبر 36 پہ میں آئی ہوئی ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ساری جو سٹوری چلی ہے، اس نے کس وجہ سے انکار کیا؟ اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اس نے سوچا کہ میں جو ہوں نا میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہتے ہیں کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو ایک سجدے کا اس نے انکار کیا، اور کئی سجدے تو اس نے اس زمین پہ کیے ہوئے تھے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو ہم ٹھکراتے ہیں، کتنے سجدے ہم نہیں پڑھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دیکھیں کہ اس میں نا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے رب کالا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ اللہ کو اپنا رب بھی میرے رب بھی مان رہا ہے، اور پھر بھی دیکھیں اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تو آج ہم بھی اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، ہم بھی نا سمعنا و اطعنا کریں، اور دین کے حکموں پہ بہت زیادہ عقل کو استعمال نہ کریں، کیونکہ جو عقل تو ابلیس نے استعمال کی تھی تو پھر کیا ہوا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو شیطان نے کہا ہے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب دیکھیں اپنی گمراہی کا الزام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا، یعنی زمین تیرے بندوں کے لیے خوبصورت بناؤں گا، ان سب کو بھی بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔
تو اب سوائے تیرے مخلص بندوں کے تو آدم کی ساری مخلوق کو تو وہ کرے گا، لیکن مخلص بندے جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کے جو خالص بندے ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، جو ریاکاری نہیں کرتے، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، جو کھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ملاوٹ سے پاک ہوتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، تو وہ مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے، تو ان بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا دل اللہ تعالیٰ کے لیے خالی کیسے کریں نا، جس طرح سورہ رات میں پڑھا تھا نا، سونے کو آگ پر بھٹی پہ تپایا جاتا ہے آزمائشوں کے بعد نا، تو اس طرح ہم بھی اپنے آپ کو نا کریں کہ جو آزمائشیں آتی ہیں تو کھرا اور کھوٹا جو ہوتا ہے اس کی نا چھانٹی ہو جاتی ہے۔ تو مخلص بندے کی جو صفات ہیں وہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ فقر اور محتاجی سے ڈراتا ہے کہ نہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر، لیکن جو پختہ ایمان ہوتا ہے نا وہ اللہ پر توکل کرنا سکھاتا ہے کہ خزانے ابھی جو مجھے میرے پاس یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ اور بھی دے دے گا۔ تو آج کی دور میں نا انسان بہت سی غلطیاں کیوں کرتا ہے، اپنی مجبوریاں بتاتا رہتا ہے، میرا یہ بھی نا، میں کیا کروں، اب میں اس حرام کام سے نکل کے حلال کی طرف کیسے آؤں نا، تو اپنی چیزیں کاؤنٹ کرتا رہتا ہے۔ تو آیت نمبر اب چلتے ہیں 41 پہ۔ ارشاد ہوا، ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب صراط مستقیم بتا دیے کہ یہ سیدھا راستہ جو اخلاص کا ہے، مخلص راستہ ہے، اس پر جو چلے گا تو وہ کون ہوگا؟ جو رب پر بھروسہ کرے گا، جو مشکلات کے باوجود اس راستے سے نہیں ہٹے گا، اس راستے پر استقامت رکھے گا۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جہنم کے جو ہیں وہ 8 دروازے ہیں۔ تو اب اس میں جہنم کے اس طرح کہتے ہیں 7 طبقے بھی ہیں، ہر طبقے کا دروازہ ہوگا، اور سب سے نچلا جو اس کا درجہ ہوگا نا وہ اسفل آتا ہے نا، اسفلین سافلین جو آتا ہے اسفل ہے، اور اس کے نام جو ہے جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ، یہ 7 نام ہیں، اور لکھا ہوگا کہ کون کس دروازے سے داخل ہوگا۔ جس طرح جنت کے دروازے ہیں نا، باب الریان ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصبر ہے نا، اسی طرح پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو بھی رنجشیں اور کینہ ہوگا وہ سب ہم نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ایسا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر حیات ہوگی، وہاں پہ ان کو نہلایا جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا، دلوں کے اندر جو بھی یہ بغض ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، وہ نکل جائے گا۔ تو جنت جو ہے نا ایک پیسفل سب ڈویژن ہے، کمیونٹی ہے، وہاں پر سارے لوگ جو ہے نا پیسفل، سلام ہی سلام اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو میں سے یہ میل کچیل دنیا کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ سب نکال دے گا، نہ وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے، نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون ہے وہاں پر۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ تو کتنی پیاری، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی اب رمضان کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اس مہینے ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میرے بندوں نے اگر بہت بھی گناہ کر لیے ہیں نا تو یہ نہ سوچیں کہ آئے میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بخششوں والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کو اسٹیمیٹ نہ کرے، انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے، اور پہاڑ جتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا، اور ساتھ ہی میرے عذاب کی بھی دردناک، جو میرے ساتھ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے نا کہ تم میرا سمجھ لو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے نا، تو چلو جی نماز بھی پڑھتی ہوں تو ساتھ میں یہ غلط کام بھی کرتی ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساتھ میری جو پکڑ ہے نا وہ بھی شدید ہے۔ تو جہاں اللہ کی رحمت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ایک بندہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے تو اس کے ساتھ ظلم ہو جائے، اور ایک بندہ غلط کام کرتا رہے تو وہ جنت میں چلا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب
انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا تو انہوں نے کہا ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے. اب ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو یہ آئے تھے، کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں 10 فرشتے آئے تھے بعض روایات میں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 3 فرشتے جبرائیل اسرائیل اسرافیل آئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت نا لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. اور یہ بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ پھر یہ لوط علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اب وہ آ کر ان سے وہ ڈرنے لگے تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. اب ڈرنے کیوں لگے تھے کہ یہ سورۃ ہود میں ہم نے کل آئی تھی ہم نے کی، اس میں پڑھ چکا کہ یہ بچڑا بن کر لے آئے تھے، بڑے مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی کی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ 10 لوگ آئے ہوں گے کہ بچڑا بن کر لائے تھے. اگر 1-2 ہوتے تو ایک چکن بھی انف ہو جاتا. تو اب ایسا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. جب انہوں نے کھانا رکھا نا تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مہمان آئے کھانا نہ کھائے تو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ کوئی لڑائی کے ارادے سے آئے ہیں. ابھی تک ابراہیم السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو اب ساتھ ہی اس کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کیا اس بڑھیا کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ خوشخبری تم مجھے کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس بالکل نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی بڑی عمر کے ہو گئے تھے، تو بوڑھی بھی تھی، بانج بھی، بیوی بوڑھی بھی تھی، بانج بھی تھی. تو ان کو اس بات پہ یقین نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم ان والے بیٹے کی تمہیں خوشخبری دیتے ہیں. سورۃ صاد میں آتا ہے کہ بردبار بچے کی خوشخبری یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری تھی. تو اب ایسا ہے کہ کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، اور خوشی جب ملتی ہے نا تو اس وقت کبھی کبھی انسان کو یقین نہیں آتا ہے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آیت نمبر چلتے ہیں 57 پہ. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ اب یہ فرشتوں سے نا پوچھ رہے ہیں نا، فرشتوں کے کیا معاملہ ہے کہ تم اتنے سارے کیوں آ گئے ہو نا، کہ اگر بیٹے کی خوشخبری دینی تھی تو ایک فرشتہ بھی آ کے دے سکتا تھا نا. تو اب اگلی آیت میں فرشتے کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر خاندان لوط کے کہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. اب لوط علیہ السلام جو تھے یہ ان کے بھتیجے بھی آتے ہیں، چچا زاد بھی آتے ہیں رشتوں میں. تو اس کا ذکر آگے بھی بہت آئے گا کہ ان کے اوپر جو ان کی قوم کے لوگ غلط کام کیا کرتے تھے ان کے اوپر عذاب لے کر آئے تھے. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم سوائے لوط کے نا ہم اس کی قوم کے باقیوں کو ہم جو ہے نہیں چھوڑیں گے. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، اب وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہا تم لوگ تو انجان معلوم ہوتے ہو. جب وہ گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو انجان معلوم ہوتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز آئے جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگوں کو ڈرا رہے تھے نا کہ یہ گندا کام چھوڑ دو جو بھی یہ فعل کرتے تھے، اللہ کا عذاب آئے گا. تو کہہ رہے ہیں یہ تو شبہ کر رہے ہیں تو ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں. تو ہم تیرے پاس کھلا حق لے کر آئے ہیں اور ہم ہے بھی بالکل سچے. تو اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور اپنے پیچھے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے موڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. اب ایسا ہے کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا رات کو، صبح کے پہر ان کو حکم تھا کہ تم نکل کر جاؤ. تو حکم یہ تھا کہ لوط علیہ السلام جو ہے یہ اپنی قوم سے پیچھے رہیں اور پیچھے موڑ کے نہ دیکھیں. تو اب ان کے ساتھ تھا کون دیکھا جائے تو ان کے ایمان کون لے کر آئے؟ جو آپ کو بنی اسرائیل کی روایات سے ملتی، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئی تھی. باقی ساری قوم جو تھی غلط کاموں میں پڑی ہوئی تھی، اور ایک بیوی تھی. تو پیچھے دیکھنے سے کیوں منع کیا؟ کہ ان کے اوپر عذاب آ رہا تھا تو اس کے ڈراؤنے منظر ہوں گے تو اس کی وجہ سے نا دل جمی نہیں ہوگی. تو اپنے سفر پہ یعنی دھیان دینا. تو کیونکہ جب بندہ اپنے ہوم ٹاؤن سے نکلتا ہے نا تو بندہ اپنے ہوم ٹاؤن کو موڑ کے دیکھتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ بار بار مکہ کو دیکھ رہے تھے
اور مکہ تو پتہ ہے وہاں بیت اللہ بھی تھا نا. تو اب جہاں کہاں جانے کا حکم ملا تھا ان کو؟ کہتے ہیں اردن، جارڈن کی طرف، شام کی طرف ان کو حکم ملا تھا. تو آیت نمبر اب چلتے ہیں 66 پہ. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہد والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. اور لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، کیونکہ آدمیوں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے تھے، تو یہ بدکاری کے ارادے سے آ گئے. تو لوط علیہ السلام ان کو منع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں. اب بچیاں موجود ہیں، اس سے قوم کی بچیاں بھی ہیں کہ ان سے نکاح کر کے یعنی جائز طریقے سے اپنی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرو. یا اگر اپنی بیٹیوں کا کہا تو ان سے بھی نکاح کر کے کہا. اور وہ کہتے ہیں تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستگی میں سرگرداں تھے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تیری عمر کی قسم نا، کہ وہ اس طرح غلط ارادے سے آئے تھے نا، جیسے کوئی شراب کا نشہ نہیں، سکارا ہوتا ہے، یعنی جنسی خواہشات کا نشہ اتنا ان کو چڑھا ہوا تھا کہ اس وقت کوئی بھی نصیحت کرنا ان کے لیے نا بے فائدہ تھی. پر سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، پھر ان کے اوپر عذاب آیا. اس طرف اشارہ ہے کہ ایک وہ چیخ تھی جو جس نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ 175 ڈیسیمل کا شور انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے. تو یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا. بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر سے تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر اور والے پتھر برسایا. اب دیکھیں 3 طرح کے عذاب ان کے اوپر آ رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو نیچے سے اپنا پر ڈال کے اپ سائڈ ڈاؤن کر کے نا اس کو کر دیا تھا، جیسے کوئی چیز زمین سے کوئی پودا اکھیڑ کر وہی کسی انجل درخت کو بنایا نہ تھا. کرتے ہیں. اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے اوپر آ کر گرے تھے. تو آج بھی کہتے ہیں اگر کسی بڑے اونچے ٹاور سے نا، شکاگو کا ہی آپ کر لیں اونچا، وہاں سے اگر کوئی ایک پینی بھی گراتا ہے نا تو کسی کے سر میں لگتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو اسے آدمی مر سکتا ہے. تو آج سارا علاقہ جو ہے بحیرہ مردار، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے نا، تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں مچھلیاں بھی نہیں ہے. تو بلا شبہ نصیحت کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. آیت نمبر 76 پہ آئے ہیں. یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی عام گزرگاہ ہے، یعنی جس ہائی وے پہ یہ شام ملک جاتے تھے سفر کرتے ہوئے، تو یہ والی بستی وہاں پر. اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے. اب یہ بستی جو تھی سدوم کی بستی ہے. تو یہ مکہ والے جو تھے جاتے تھے تو آتے جاتے ان کے رستوں میں یہ آتا تھا، ان کے آتے تھے. ایکا بستی سے مراد جو ہے یہ ایکا درختوں کو جھنڈ کو کہتے ہیں، اشارہ قوم شعیب کی طرف ہے. ان کا زمانہ لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے. مدین جو تھا ان کا شہر تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام مدین جاتے بھی ہیں، اور جن سے آخر ہم نے انتقام لے لیا. یہ دونوں شہر کھلے عام رستے پر تھے. اور ہجر والوں کو بھی. اب ہجر والے کون تھے؟ یہ صالح علیہ السلام کے تھی. یہ بھی جارڈن کے پاس میں ان کی وہ پہاڑی جہاں سے اونٹنی نکلی تھی. کہتے ہیں ہجر والوں کو بھی جھٹلایا، جنہیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ لوگ ان سے روگردانی کرتے رہے. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوئے چنگاڑ نے آ دبوچا، ان کو بھی ایک آواز نے آ کے چیخ نے مار دیا. بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے کوئی فائدہ نہ دیا. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے. بس تو اس نے خوبی اور اچھائی سے درگزر کرتا رہے، لوگوں کو یعنی معاف کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی ساری ان پیغمبروں کے حالات بتا کے کہ یہ جنہوں نے پتھروں پہ اتنے مضبوط پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے وہ نہیں بچے تھے. مکہ والے تم ان کے سامنے تم کیا چیز ہو نا. یقیناً تیرا پردگار ہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ اس میں رکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ امام کے پیچھے سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا صحیح حدیث میں کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے باطل ہے باطل ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرانے والی. یہاں سورۃ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہ دی والقرآن العظیم. اگر آپ نے قرآن کھولا ہوا تو دیکھ رہے ہیں، اور قرآن بھی دیا. اگر
یہ 7 آیتیں الگ نہ ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ قرآن العظیم، کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، قرآن کے اندر سورۃ فاتحہ ہے۔ اور اگر سورۃ فاتحہ کی جس دن میں نے آپ کو کرایا تھا پہلا سپارہ تو بتایا تھا کہ وہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو پہلے نہیں اترا تھا، تو یہ الگ سے سورۃ فاتحہ الگ سے دی گئی تھی، اور اس آیت کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اپنے قرآن میں، اور قرآن بھی دے رکھا ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دورائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بےرحمند کر رکھا ہے، یعنی مکہ کے سرداروں کو جو بڑی بڑی میں نے نعمتیں دے رکھی ہے نا ان کی طرف آپ نہ کریں، اور نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنے کو لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، کیونکہ غریب مسکین غلام لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کر کے لا رہے تھے، تو اس لیے آپ کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ جو دین والے ایمان والے ہیں ان کو عزت دیں، ان کے لیے آپ نے بازو پھیلائے۔ آج کیا ہوتا ہے، دنیا کی معمولی ڈگریز ہوتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو لوگ اوپر چلے جاتے ہیں نا ان سے بڑے امپریس ہوتے ہیں، دوستیاں بھی ان کے ساتھ رکھیں گے اور بڑی خوشی محسوس کریں گے، جی 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 ہمارے اٹھنے بیٹھنے ان لوگوں کے ساتھ ہیں، چاہے ایمان نام کی چیز نہ ہو، چاہے اللہ کا ذکر نہ کریں، چاہے ان کو درس و تدریس برا لگ رہا ہو، تو ہمیں اپنے نا دوست بھی دیکھنے چاہیے کہ کن لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان مومنوں کے لیے جو غریب غربا لائے تھے نا، کمزور لوگ شروع میں ایمان لائے تھے، کہ ان کے لیے رکھیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ اور قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سے مراد قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ پچھلی ساری قومیں جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کر دی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے ہیں، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مزاح کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت کی نا کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو ہم آپ کے لیے ان کے لیے کافی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی ہے، جو کہ اور اس میں وہ دین والے بھی جو آج کام کر رہے ہیں ان کی بہت ہر جگہ اگر مخالفتیں ہو رہی ہیں، مذاق ہو رہا ہے، تو ان کے لیے بھی اس میں تسلی ہے، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، ہمیں خوب علم ہے۔ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جب بھی دل میں کوئی اداسی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یقین آ جائے۔ سورۃ النحل پہ آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ نحم بھی ہے کہ سورتوں میں نعمتوں کی گنتی کرائی گئی ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں، جس طرح سورۃ ابراہیم کی آیت بھی پڑھی تھی لئن شکرتم والی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا، تو یعنی ایسا سمجھو کہ وہ کام ہو چکا ہے، ہونا تو فیوچر میں ہے، لیکن جب ماضی کی بات ہو نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، تو تم عذاب کی جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ کس چیز میں جلدی مچا رہے تھے؟ عذاب کے لیے مچا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے گا، اور قیامت کا اگر کہہ رہے ہیں تو قیامت بھی قریب ہے۔ آپ نے کہا میرے اور قیامت کے درمیان 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نا ان تمام شریکوں سے جو اللہ تعالیٰ کے یہ شریک انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، تمام پاکی اس کے لیے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شریک بتلاتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اتارتا ہے۔ تم لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی نبوت جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے وہی بھیجتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے۔ کوئی بندہ کوئی رئیس بڑا سردار بھی ہو تو وہ اپنے اوپر یہ نہیں چاہ سکتا کہ میرے اوپر وہی آئے اور میں نبی بنوں۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا،
پھر وہ کھلا جھگڑالو بن بیٹھا ہے. اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس اور بہت سے فائدے ہیں اور تمہارے کھانے کا کام آتے ہیں, اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب تم چرا کر لاؤ تب بھی اور جب تم چرانے لے جاؤ تب بھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے جتنی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اس کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد کہ ہم نے آپ کے لیے ساری پیدا کی ہیں, اور یہ مویشی جو ہیں ان کی خوبصورتی کا طرف ذکر کیا ہے. پہلے شام کا ذکر آیا, پھر صبح کا ذکر آیا. عموماً لوگ نا شام کے وقت سیر سپاٹے کے لیے, پکنک کے لیے باہر نکلتے ہیں, اور شام کا جو منظر ہوتا ہے وہ پیارا بھی ہوتا ہے, تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. کسی کا مائک کھلا ہے, بند کرتے ہیں. وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے کر جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کے پہنچ نہیں سکتے. یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے. گھوڑوں کو, خچروں کو اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو, اور باعث زینت بھی ہے. اب دیکھیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں آج کے دور میں, تو آپ کو پتا ہے کہ ٹرین, کاریں اور ہوائی جہاز آ گئے ہیں, لیکن آج بھی اگر گرینڈ کینین آپ جاتے ہیں بہت نیچے جانے کے لیے خچر استعمال کیے جاتے ہیں. اور آج بھی کبھی ارتھ کوئک آتا ہے پہاڑی مقامات پر, تو وہاں ہیلی کاپٹر تک نہیں پہنچ سکتے, تو وہاں گھوڑے اور خچر ہی استعمال کیے جاتے ہیں. اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں. اب جو تمہیں علم نہیں ہے نا, یہاں سے آج کل ساری جدید آپ چیزیں لے آئیں جو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں پیدا کی ہیں, جن پہ آج کل ہم آتے جاتے ہیں نا. ٹرین ہو گئی جو بھی, اور آج کل جو چل رہی ہیں الیکٹرک ٹرین آ گئی ہیں, سمندر کے نیچے ٹرین چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی پیدا کرے گا. اور آپ فیوچر میں جو اڑنے والی کاریں بنا رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کب آتی ہیں. اور درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والی اور باس ٹہری راہیں ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو رائے راست پر لگا دیتا. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے, اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اگر پانی نہ ہو تو آپ کو پتا زندگی نہیں ہے, سب کچھ ختم ہو جائے. اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی, زیتون, کھجور, انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اسی نے رات اور دن اور سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا, اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں. یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں. بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے. اب کون کریں گے جو نصیحت اس سے لیں گے؟ جو صرف ایسی پکنک پارٹیز منائیں گے اور ان کے سامنے کیا کچھ ہوتا رہے گا اس کائنات میں, غور و فکر نہیں کریں گے, تو وہ اس سے پھر سبق بھی نہیں لے سکتے. اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے کہ تم اس میں نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ, اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکالو جو یہ اس نکل جاتے ہیں, پرس وغیرہ آتے ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو. ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ دے, اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ سکو. تو زمین پر یہ نشانیاں بھی ہوتی ہیں, ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے جو راستے ہوتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. اور بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں, اور ستارے بھی لوگ ان سے راہ حاصل کرتے ہیں. یہ ستاروں کا جو تیسرا فائدہ ہے نا وہ آ گیا ہے کہ رات جو سکون کے لیے, دن کام کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نباتات, حیوانات جو بھی بنائے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں نا فائدے ہی فائدے ہیں. پہاڑوں کا ذکر بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر کری ہیں, ستاروں سے لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ یعنی تم اپنے ہاتھ سے دیویاں دیوتاؤں بناتے ہو اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو. اس اللہ نے جس نے تمہیں بنایا, تمہارے سامنے تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں, مردوں کو تم دفنا رہے ہو, اور تم غور و فکر نہیں کر رہی کہ وہ خالق کون ہے. اس کا حق تم اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق کو دے رہے ہو. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ خود بنائے گئے ہیں, بازاروں میں بکتے ہیں, لوگ ان کو خریدتے ہیں.
تو یہ کس طرح، یعنی تم عقل سے کام نہیں کر لیتے، تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش کے ناخن دو، اس اللہ کا حق کیوں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو تم دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مردے ہیں وہ، زندہ نہیں ہے، تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی عموماً زندوں سے کم مردوں سے زیادہ مانگا جاتا ہے نا آج کل۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ جائیں نا ان جو مزار ہوتے ہیں، مزاروں پہ جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں نا، وہ جو چڑھاوے چڑھانے آ رہے ہیں، حاجتیں مانگنے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ باہر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ قبر والا ہمیں نہیں دے گا، یہ زندہ لوگ جو آئے ہیں نا، ان کے پاس پیسے ہیں، یہ ہمیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پتھروں کے بت جو ہے نا، یہ مردہ ہیں، اور جو قبر والے بھی ہیں وہ بھی مردہ ہیں۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کے قبروں پہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، وہ تو اللہ کے نیک ولی اللہ لوگ تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں، اور خود وہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو غرور تکبر پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ تکبر کرنے والے لوگ جو ہے نا، یہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے اور لوگوں کے قدموں کے نیچے آئیں گے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ زمین پہ مٹی پہ بیٹھ کے مٹی ہونا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اور جو لوگ اپنا تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تکبر کے برائی میری چادر ہے نا، جو مجھ سے چھینے گا اس کو میں ذلیل اور خوار کروں گا۔ آیت نمبر ابھی 23 کی ہے نا میں نے۔ جی، ان سے جب دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھوں کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے اٹھانے والوں کا۔ اب ایسا ہے کہ جو لوگ خود بھی دین پہ نہیں آتے اور یا ایسے غلط قسم کی بدعات میں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے بوجھ بھی ان کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اور کون لایا تھا؟ تو یہ قرآن کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ کر نا اس طرح کے راستوں پہ نکل جائیں گے تو ان کے ساتھ پھر ان کا انجام ایسا ہوگا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ تو عذاب تو اچانک ہی آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے بھی کیا تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ظلم سے مراد شرک کے اللہ کا حق نہیں دیتے تھے، تو جب فرشتے آئیں گے تو اس وقت یہ جھوٹ بولیں گے کہ نہیں ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ تو یا موت کے وقت بھی فرشتے آئیں گے تو اس وقت بھی نا، جس طرح فرعون بھی تھا اس وقت ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اسے کام نہیں دیا تھا۔ تو کسی بندے کا بھی موت کے وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو وہ اس وقت ایمان لائے، اس وقت ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہ دے گا۔ آیت نمبر 29، پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اب دیکھیں یہاں پہ غرور آ رہا ہے، تو کئی لوگ دین اسلام پہ عمل اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں کہ اب جیسا ہے کہ وہاں ان کو جہنم میں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ۔ تو فرشتوں کی یہ گفتگو مرنے والوں کے ساتھ ہوگی نا، یہ جو بتائی گئی ہے یہ چیز ساری۔ اب تم ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا
ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں بھی نیکیوں کے اللہ تعالیٰ اچھے اچھے بدلے عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ دے گا۔ اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اس میں تقوی کے فائدے بتائے گئے ہیں، اس میں بھلائی اور نیکی کرنے کے بھی فائدے بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں اور نیکیاں کرنے والا بنائے، اور تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں آخرت کا گھر سے مراد جنت کا گھر ہے۔ جب جنت کو دیکھ لیں گے، وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، تو اس وقت نا کیا کہتے ہیں، وہاں جا کر وہ خوش ہوں گے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے۔ لیکن یہ تو کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، ان کو تو خیر نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشگی والے باغات ہوں گے جہاں وہ جائیں گے، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی سلامتی، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، متقی کی موت کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ پاک عمدہ فرشتے جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، اور اس کو پھر خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس نے زندگی ڈر ڈر کے گزاری تھی، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزاری تھی۔ تو اس کے جانے اپنے آپ کو اس نے شیطان سے، گناہوں سے، تمام چیزوں سے پاک رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا وہاں پر انجام بھی بتا رہا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نمبر 30 یہاں سے، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ یعنی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ جائیں، تو یہ سرکشی اور نافرمانی میں رہیں اور رسولوں کی مخالفتیں کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود رسولوں کی مخالفتیں کی، انہوں نے خود احکامات پر عمل نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اگر آج بھی ہم نا اپنا ٹائم ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، ایک قرآن ہے اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں نا، تو نتیجہ سامنے ہے۔ تو کتاب کا، رسولوں کا مذاق نہ اڑائیں اور ہوش مندی کی زندگی گزاریں۔ آیت نمبر 34، پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے جن کی ہنسی اڑاتے تھے، ان کو انہوں نے گھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہنسی مذاق کرنے والا دین کے حکموں پر نہ بنائے۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا، تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبود طاغوت سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا صفات ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے نا۔ حارث ہے نا، شدید خواہش رسول اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں یہ کون تھے؟ سارے جو بڑے بڑے سردار، آپ کے اپنے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو کہا گیا کہ نہیں، اگر کر رہے ہیں نا، ریس ہو رہے ہیں، آپ کی اس سے نہیں ہوگی، ان کو ہدایت ملے گی۔ اگر دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہدایت ملنی ہوتی تو آپ کے چچا ابو طالب کو مل گئی ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کوئی کل مددگار مسکا نہیں پیٹ ہوتا۔
Who is this? وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ کرے Hold گا, on, just کیوں a نہیں, second. ضرور زندہ کرے گا, یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کوئی فرحان اس لیے بھی کہ یہ لوگ نہیں جس چیز سے اختلاف کرتے رہے اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے, پریتی اور اس لیے بھی ایک کہ خود نیپکن لیتے کافر آنا. اپنا جھوٹا ہونا جان لیں. بس ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہم کہہ دیتے ہیں ہو جا تو پھر ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا, میں نے بہتر سے بہتر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے, اور آخرت کا ثواب بہت ہی بڑا ہے. کاش کے لوگ واقف ہوتے, وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے. آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے, پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو. تو یہاں پر آدھا پارا ہو گیا ہے, آدھا جو ہے ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے, آپ سب کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرمائے. آج ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا کہ 150 پارا کیا تھا. آپ خود دعائیں اپنی مانگ لیجئے گا. اس کے بعد نیکی کے بعد جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.